अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। हम तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं। हमने जो है वो कुरान की अदायगी जो इंशाल्लाह करेंगे, तो दुआ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीना खोल दे, मेरे काम को लिए आसान कर फरमा दे, मेरी ज़ुबान गिरा सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और हमने चार हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो था वो मदरसीन की वो दावत, दूसरा कुरान की तैयारी थी दरस कुरान की। अब ये तीसरा हिस्सा कुरान दरस कुरान की अदायगी के बारे में है। तो इंशाल्लाह इसको हम करेंगे, और आखिरी हिस्सा दजिया के बारे में है। तो इसको हम जो इंशाल्लाह हम देखते हैं। इसमें सबसे आती है ये अदायगी में मुदरस मुदरस की शख्सियत। क्योंकि सबसे पहले आप जब पीर जब होते हैं, तो आपका जो हुलिया वो जो है वो सामने आता है, तो वो बावकार होना चाहिए, मसनून होना चाहिए, बावकार होना चाहिए। आपकी ज़ुबान मियारी होनी चाहिए, लबोजात में शाइस्तगी होनी चाहिए। मफ़ाहिम और जज्बात की मुनासबत से आवाज़ का उतराव और चढ़ाव ये इम्पॉर्टेंट है। चेहरे के असरात जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये मतलब अच्छी बात, गुस्सा, खुशी, ये सारे जो है ना उसके इजहार होना चाहिए इन चीज़ों का। और ये अपना एक इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, इसलिए इनको इसी हिसाब से हम रखना चाहिए। और फिर जो है वो दस की कुरान की अदायगी के सिलसिले में जो हमने पहले जैसे कहा कि उसमें तीन पार्ट है। एक आगाज़ है, एक मरकजी ख्याल रहम नुकात है, और तीसरे इख्तितामी है। तो इसको जो हमने कहा था कि इनको अलग-अलग करेंगे। तो आगाज़ में अब क्योंकि अदायगी आ रही है, तो खुतबा मसनूना से आगाज़ करेंगे, जैसे नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, या कोई और तरीके से हम इसको आगाज़ करेंगे। इसमें अल्लाह की तारीफ भी आ जाए और नबी पर दुरूद भी आ जाए। उसके बाद तिलावत करेंगे। तिलावत सही, साफ और सही करें, वरना दस दस की अहमियत कम हो जाती है। तो आज के ज़माने में जो व्हाट्सएप मोबाइल ऐप्स में बेशुमार जो है वो कुरान रात की तिलावतें मौजूद हैं। आपने जिस हिस्से की तिलावत करनी, उस हिस्से को रिपीट करें कारी रात के साथ, और उसको जो है फिर दोबारा खुद ज़ुबानी करें, ताकि आपकी जो है वो अपनी तजवीज़ जो है वो भी सही हो जाए। तो इंशाल्लाह इससे मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो जो आयत अगर दे रहे हैं उसका, या सूरत दे रहे हैं, उसको ज़माने नज़ूल आ जाएगा, तारफ़ आ जाएगा उसका। और फिर मरकज़ी मजमून और मौजू का खुलासा आ जाएगा कि क्या मौजू है जिस पे बात होगी। उसके बाद फिर जो कुरान हदीस और सीरत की रोशनी में आयत की मुफस्सल तशरीह आएगी। और इब्तदा जो आप करेंगे किसी कुरानी तमसील, वाक़याती हदीस, तारीख़ इस्लामी से अहम वाक़े से। जैसे मैंने कहा था कि ये चीज़ें याद रहने वाली होती हैं, इसलिए इनसे इनकी इब्तदा करते हैं। या ऐसी हदीस पेश की जाए जिनके मज़ामीन आसानी से समझ आ सकें, सिर्फ सही हदीस बयान करें। और बेहतरीन वाक़याती हदीस हैं, ये उसमें हदीस भी होगी, वाक़या भी होगा, और ये टू टाइम जो है वो काउंट भी होगी इंशाल्लाह। उसके बाद कुरान की तालीमात क़यामत तक के लिए हैं, इसलिए उसकी तफसीर को हालात हाज़रा पर मुंतबिक करें। इंतबाक जैसे कि हम देख रहे थे कि आप करेंगे क्या इसको सुन के, या आपको क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। शुरू के मात को मुकम्मल तौर पर लिख कर तैयारी कर चुके हैं। अब ज़ुबानी गुफ्तगू करें, खुद एतमादी कायम रखें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10वां पॉइंट जो है। आपने इस मौजू पे 8 से 10 घंटे काम किया है। जो महफिल में लोग बैठे हुए हैं ना, उन्होंने इतना काम नहीं किया हुआ। तो आप उस महफिल में इसके एक्सपर्ट हैं, तो ये आपको एतमाद होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं हवाले के साथ बात कर रहा हूँ, तैयारी के साथ बात कर रहा हूँ। सामीन के सामने 3 से 5 नुकात जो आपने दर्स के मरकजी ख्याल हैं उनको लिख लें, और गुफ्तगू पर मरकूज रखें। तो आसानी से आप जो 15 मिनट का दर्स है, 5 5 मिनट में जो है वो आप 3 नुकात बयान करेंगे, 3 3 मिनट में आप 5 नुकात बयान करें। कोई लंबा काम नहीं है। तो इंशाल्लाह आप जो है जुबानी कर सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो। तवील आयत के छोटे छोटे टुकड़ों की अलग अलग वजाहत करें। आयत के बाहमी रबत को सामने लाएं। लफाजी से इज्तनाब करें। असल चीज़ फ़िक्र और दावत अमल है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो आसान हो। बाजी है वो जो दिल पे असर करने वाली बात है ना, वो करने की कोशिश करें। जो है ना वो उसको ज़्यादा जो है अल्फाज के रदीफ और काफिया मिलाने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। उसके बाद यह कि अपनी बात की वजाहत के लिए मिसालों को इस्तेमाल करें। इससे सामीन को बात जल्दी समझ आती है। आम जिंदगी और तारीख़ इस्लाम से मिसालें दें। मैं एक मिसाल आपके पास देता हूँ। 30 साल पहले हमारे एक दर्स का प्रोग्राम था। तो एक साहब लेट आए। तो उन्होंने जब दर्स शुरू किया, कहते हैं कि आज बड़ी अजब बात हुई। तो मैंने जो है ना वो अहद पे और वादे पे दर्स देना था, तो मैं लेट आया हूँ। तो मुझे लग रहा था कि सबसे पहले मैंने इसकी खिलाफ वर्जी कर ली। यानी कि एक अंदाज इख्तियार किया उन्होंने बात को करने का, लेकिन वो बात याद रहने वाली बात है। तो उसके बाद जो है वो आसान ज़ुबान सादा और आसान हो, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो, आवाज़ बुलंद और वाज़ेह हो। जो तलफ़्फ़ुज़ है ना, कि जो हमारा इलाकाई तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। स्टैंडर्ड जो तलफ़्फ़ुज़ है ना, उसी को आप रखें, तो वो अच्छा लगता है। कई लोग ते, ये, हे, उसमें जो है ना मसला पैदा होता है, तो उसको स्टैंडर्ड में लेके आए, इलाकाई उसमें ना लेके जाएं।
اور اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا ہمارے علاقے کا لفظ ہے جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں، تو کوشش کریں اس کو امپروو کرنے کی. فروئی اور اختلافی مسائل کو نہ چھیڑیں، سیاسی تبصرے سے گریز کریں. اب اپنی محفل کے دوران جب یہ بات کریں گے نا، تو جس بندے کے سوچ پہ زد پڑے گی وہ آپ کی بات کو سننا بند کر دے گا. تو اس لیے آپ کو، کیونکہ آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اختلافی مسائل کو نہ چھیڑیں اور سیاسی مسائل کو نہ چھیڑیں. دوران درس سامعین کے ساتھ اپنا بصری رابطہ نہ ٹوٹنے دیں اور خاموش مت ہوں. جب ایک دفعہ خاموش ہو جاتے ہیں نا، تو لوگوں کے ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے اس کو ایک جگہ پہ لانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو خاموش نہیں ہوگے. اگر آپ نے آگے قرآن پاک کا کوئی دوسری صورت بھی لینی ہے تو امیڈیٹلی آپ صورت کو جو ہے نا وہ اس میں ٹلٹ کریں گے، اور بات کرتے ہوئے ٹلٹ کریں گے. پتہ ہوگا کہ آپ نے کہاں پہ کیا کرنا ہے، تو اس کے مطابق ہوں گے. لیکن آپ رکیں گے نہیں، بولیں آپ بولتے جائیں گے، خاموش نہیں ہوگے، تاکہ لوگوں کے جو ذہن ہے آپ کے ساتھ منسلک ہوئے وہ آپ منسلک نہیں، وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ بہت 17واں بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے. درس کی ادائیگی میں پوری شخصیت کا استعمال کریں اور ظاہری وضاحت کا بھی خیال رکھیں، بال الجھے ہوئے نہ ہوں، پراپر طریقے سے ہو، ہاتھ کا استعمال ہو، چہرے کا استعمال ہو. تو یہ ساری شخصیت جو آپ کی اس درس کا استعمال ہو جائے. اپنے وقت کا خیال رکھیں، دیے ہوئے وقت سے کسی صورت میں تجاوز نہ کریں. ایک دو طے ہو گیا کہ 30 منٹ کا درس ہے تو 30 منٹ میں، 20 کا ہے تو 20 میں، 50 کا ہے تو 50 میں. ٹائم پہ شروع کریں، ٹائم پہ ختم کریں. تو بالکل جو ہے نا اس میں کمٹمنٹ کا خیال رکھیں، اس میں نا وقت کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اہم بات کو دہرائیں. اہم بات کو 3 مرتبہ دہرانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے اہم بات کو، تو یہ سنت ہے، اس کو دہرائیں آپ. تو اس میں جو ہے درس کے دوران خاموش مت نہ ہو، ورنہ سامعین کے ذہن منتشر ہو جائیں گے. یہ بات آ چکی ہے. اگر کوئی اہم نقطہ بیان کرنا تو ایک لمحے کے لیے رکیں، یا یہ رکا ہے لیکن تاکہ سامعین آپ کی توجہ حاصل کر لیں. رک جانا نہیں ہے، صرف ایک لمحے کے لیے رکنا ہے. اس سے گفتگو میں زور پیدا ہوتا ہے. تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاح کی چاشنی، یعنی کہ یہ الاؤڈ ہے. مجھے کوئی اچھا سا لطیفہ یاد نہیں آ رہا، ورنہ میں آپ کو ضرور سنا دیتا. تو اس میں جو ہے نا وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے ماحول کو ریلیکس رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو درس کے دوران غیر ضروری حرکات نہ کریں، جیسے لگاتار ہلنا، کھجلی کرنا. یہاں سے کوئی کر رہے ہیں، بار بار ایسے ایسے کر رہے ہیں، تو وہ صحیح نہیں لگتا. آپ کی جو پرسنالٹی میں وہ ڈیمیج آتا ہے. درس کے دوران آپ بالکل پرفیکٹلی بات کریں، کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ انگلی ہلائیں گے تب بھی دیکھیں گے، آپ کان کو ہاتھ لگائیں گے تب بھی دیکھیں گے. اس لیے آپ جب وہ بات کریں تو آپ انگلی توجہ ادھر ادھر نہ ہو. اختتامیہ جو پیغام آخر میں دیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ یاد رہتا ہے. اس لیے آپ اپنی اختتامی کلمات کی احتیاط سے منصوبہ بندی کریں، اچھی طرح تیار کریں، الفاظ کو لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، تاکہ سامعین کے سامنے زبانی پیش کریں. یہ بات آ چکی ہے. اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین درس کے لیے جو ہے وہ کیا لازمات ہیں. تو یہ پریکٹس. دیکھیے میں رکا ہوں نہیں، پریکٹس پھر کیا ہے، پریکٹس. پھر ایک دو رکا ہوں، پھر کیا ہے، پریکٹس. اب سب کچھ کر لیں، اب پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کا درس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوگا. آپ پریکٹس کریں نا. ہمارے تنظیم میں جماعت اسلامی میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں تربیت اہل و عیال. تو آپ درس تیار کریں، پہلے اہل و عیال کو سنائیں کہ بیٹھ جائیں بھائی، سن لیں آپ درس دینا ہے. میں ایک اس میں چلے لطیفہ سا آ ہی گیا میرے ذہن میں. ایک دو ریاض میں ہم یہ پروگرام کر رہے تھے نا، تو میں اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہا تھا گروپ کو نا. تو اس میں ایک بھائی آئے، انہوں نے درس دیا. تو ان کا آدھا درس بہت اچھا تھا اور دوسرا پارٹ بہت ویک تھا. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ پہلا پارٹ تو بہت اچھا تھا. وہ کہنے لگے ایسا ہوا ہے کہ میں نا اپنے بچوں کو نا درس سنا رہا تھا، تو آدھا میں نے ان کو سنایا، تو پھر یہاں پہ آنے کا ٹائم ہو گیا، تو اس لیے مجھے پورا سنا نہیں سکا. جو میں نے سنایا وہ ذرا بہتر ہے، جو نہیں سنایا وہ ذرا کمزور ہے. دیکھیں اتنا فرق پڑتا ہے. تو آپ ضرور جو ہے وہ اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو اس میں شامل کریں. تربیت اہل و عیال بھی ہوگی اور آپ کو درس کی تیاری بھی ہوگی. لوازمات میں اچھی تلاوت، ترتیل کے ساتھ، وقت سے پہلے تیاری، بار بار مشق، کم سے کم نکات پر گفتگو. زیادہ سے زیادہ نکات نہیں، کم سے کم نکات پہ 3 لے لیں. زیادہ زیادہ 5 کرنے سے زیادہ نہ کریں. ایک نقطے پہ 3 4 منٹ تو دینا آپ. اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ سے جوڑنا اور عمل پر ابھارنا. یہ مین جو ہے نا، ہم نے اس میں جو ٹارگیٹ ہے ہمارا، جو ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، اور ان کو عمل پر ابھارنا ہے. اور پھر یہ کیا ہے، آسان زبان اور ٹائم کے اندر آپ کی گرفت ہوگا، پتہ ہوگا میرے پاس ٹائم باقی ہے، میں نے یہ بات کرنی ہے. اور مؤثر اختتام. شروع میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی یاد رہتی ہے،
اینڈ والی بات جو تھی وہ بھی جا رہی تھی، لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. اور بہترین مدرس بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسلسل مطالعہ قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، تاریخ اسلامی کا، حالات حاضرہ پر نظر. آپ کو پتہ چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تبھی کوریلیٹ کریں گے نا. اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو کوریلیٹ کیسے کریں گے؟ تو اس کے بعد یہ گفتار اور عمل میں ہم آہنگی، آپ خود اس پہ عمل کریں تو اس میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے. آپ یہ کام خود کر کے جب لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی جو فورس ہوتی ہے جو اس میں زبان میں آتی ہے، وہ بالکل تھرو جو ہوتی ہے بالکل مختلف ہوتی ہے. جیسے کہ آپ وہ کر نہ رہے ہو، لوگوں کو کہہ رہے ہو نا، شرمندہ شرمندہ محسوس ہوں گے. آپ میں وہ جو ہے نا وہ مضبوطی نہیں ہوگی بات کرنے کی. لیکن جب آپ خود عمل کر رہے ہوں گے، کہیں گے بھی تو آپ کے اندر مضبوطی ہوگی. اور پھر یہ کہ سب قرآن تعلیمات پھیلانے کی تڑپ، اس پہلے تڑپ لکھا تھا، بعد میں پھر میں نے اس کو ایڈ کیا بلکہ جنون. یعنی کہ آپ کی جو پرائرٹی ٹاپ پرائرٹی ہو کہ اللہ کی کتاب کی خدمت جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہے، اور اس کو پھیلانا ہے. باقی کام جو ہے ان کو آپ ڈراپ کر سکتے، اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے. قرآنی آیات اور حدیث کا عربی متن کے ساتھ زبانی یاد ہونا، کوشش کریں قرآنی آیات کو جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں بالکل رواں ہو آپ کی زبان پہ، تو وہ زیادہ اس کا اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے. تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. وہ ہے کہ اپنے درس کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کریں. اس میں کیا ہو گیا، درس میں جانے سے پہلے کھانے کا وقت ہو تو کم کھائیے. اس طرح نظام ہاضمہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا. کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز کھا لی تو اس میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا. سامعین کے سامنے آپ کسی قسم کی اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں، بلکہ یہ محسوس ہو کہ محفل میں آ کر آپ کو خوشی ہوئی ہے. اس کے بعد باوقار نظر آئیں. ایسے کپڑے نہ پہنے جسے لوگ پسند نہیں کرتے. نہ زیادہ جلدی، نہ زیادہ ٹھہر کر بولنا مناسب ہے. گفتگو ہمیشہ معتدل لہجے میں ہونی چاہیے. آواز اتنی بلند ہو کہ آسانی سے سنی جائے. اس کے یہ کہ جب جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ کا لاسٹ پرسن جو ہے نا آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ اس کو آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اور اگر ہو تو ضرورت ہو تو پوچھ بھی لیں کہ آپ کو آواز پہنچ رہی ہے، تاکہ وہاں تک آواز ہے. اس سے زیادہ بھی نہ ہو، شور مچانا بھی صحیح نہیں ہوتا. اور اگر بڑا مجموعہ ہو تو کوشش کریں کہ مائک وغیرہ استعمال کریں، تاکہ آپ ریلیکس رہیں. آپ پہ جو ہے نا وہ آپ پہ ٹینشن نہ ہو کہ بات پہنچنے کو زور سے بولنا پڑ رہا ہو. لیکن اگر چھوٹی محفل ہو تو اس میں 35-30 لوگوں تک آواز پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ درس قرآن ایسا ہو جو قرآن کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ ذہن نشین کر دے، اور کام دین کے لیے زندگی وقف کرنے پر آمادہ کرے. یہ آپ اس نے کرنا ہے. قرآن کو پیغام کو عام کرنے کی لگن لگا دے. بتائے ہوئے حقائق پر ایمان اور اعتقاد میں اضافہ ہو. اچھوں اور بروں کا انجام نظر آئے. ایمان باللہ اور ایمان آخرت پہ اضافہ ہو. یعنی جو آپ پروگرام تیار کریں گے نا، تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو آپ نے اچیو کرنی ہے اس پروگرام سے، اگر یہ اچیو ہو رہی ہیں، یہ ان کا کچھ حصہ اچیو ہو رہا ہے تو الحمدللہ. پھر یہ مین ہے وہ جو عمل کی تحریک پیدا ہو، یہ ہوگی. اچھا، حالات حاضرہ میں یہ ہے کہ درس کو حالات حاضرہ سے جوڑیے اور بتائیے قرآن کیا کہتا ہے، اور اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن اس دور میں ہمارے لیے کیا لاہ عمل تجویز کرتا ہے، اور لوگوں کو جگانے اور عمل پر آمادہ کرے. تو یہ جو ہوگا آپ کا حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی ہوگا، اور اس کو لوگوں سے کوریلیٹ کرنے کا ایک کوشش بھی ہوگی. تو اس کے بعد آگے ہے کہ جو مدرس ہے وہ درس قرآن، اس میں یہ مراد صاحب سے میں نے لیے کہ قرآن سے دل و جان سے وابستہ ہو، اس کے سیکھنے اور سمجھنے کا جذبہ رکھتا ہو، اس کے احکامات پر عمل کرے، اس کے پیغام کو نافذ کرنے کی جدوجہد زندگی کا مقصد ہو، اس کے لیے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. اور یہاں پہ یہ میں کہوں گا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری یا مصروفیتیں ہوں پیاری، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا پرائرٹی جو ہے وہ آپ کو قرآن پاک کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں بطور مدرس جو ہیں، اس چیز تو جو آپ کی جو ہے، آپ کی اپنی کتب لائبریری ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو تو بنا لیں، چند کتابیں وہ بھی لائبریری ڈکلیئر کر سکتے ہیں. آپ کی ڈیجیٹل لائبریری ہونی چاہیے. اب USB پہ بہت سی چیزیں لوڈ کر سکتے ہیں، ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک لے لیں، اس پہ چیزیں محفوظ کر لیں. جیسے میں نے کہا تفاسیر، مضامین. اب تو یہ بہت کم لکھ لیں، کاغذ جو اس کو بچا لے، کاغذ مہنگا ہے، تو اس میں جو ہے نا اپنی اور جگہ بھی بچ جاتی ہے. اس میں اپنی جو چیزیں جو ہیں ان کو کوشش کریں کہ ورڈ اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن وغیرہ وہ یوز کریں اور چیزوں کو اس میں محفوظ کر لیں. آپ کے مطالعے کی جگہ مخصوص ہو، یعنی اسٹڈی کارنر بنائیں، یا ایزی ہوتا ہے اس کے لیے پھر یہ کام کو شروع کرنا. قرآن تعلیمات، احادیث، سیرت اور تاریخ میں آپ دلچسپی لیں، تبھی جو ہے وہ ایک اچھے مدرس بن سکتے ہیں اور پیغام پہنچا سکتے ہیں. آخری بات، قرآن کا پیغام درس قرآن ایسا ہو کہ قرآن کا پیغام سامعین کے دل میں اتر جائے. قرآن کی قدر و قیمت، محبت دلوں میں پیدا ہو. احسان اور شکر گزاری کے جذبات دل میں موزن ہو، اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں اضافہ ہو. تو یہ جو عمل کی تحریک پیدا ہو.
تو ایسا ہونا چاہیے قرآن پاک. یہ ہمارے ٹارگیٹ ہیں، یہ ہمارا اچیومنٹ ہے. درس قرآن کے بعد ہم دیکھیں واقعی اس میں ہم نے کنٹریبیوٹ کیا یا نہیں کنٹریبیوٹ کیا.